शान रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान, बख्शिशो मग़फ़िरत का, बख्शिशो मग़फ़िरत का सफीना शान रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। बज़्म उलमा सजी हुई है वक्त के अकाबिर और मुस्तनद उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब को थोड़ी सी कुछ ताख़ीर हुई है आने में, इंशाअल्लाह किसी लम्हे भी वो पहुँच जाएंगे तो इंशाअल्लाह उनसे भी कलाम होगा। अल्लामा लियाक़त हुसैन नज़री साहब, अल्लामा क़ुदरतुल्लाह नक्शबंदी साहब तशरीफ़ फरमा है और मौजू है दुआ। अद्दुआ मुख़्खुल इबादा। ये इससे हमें ये पता चलता है कि दुआ इबादतों का मग़ज़ है। नाज़रीन इकराम, अद्दुआ मुख़्खुल इबादा की इस रिवायत के साथ मैं आज के इस मौजू का आगाज़ करने जा रहा हूँ। दुआ कब कबूल होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, दुआ की फ़जीलत क्या है, दुआ की ज़रूरत व अहमियत क्या है और जो कुरान मजीद इससे मुताल्लिक़ कहता है, इंशाअल्लाह अल्लामा लियाक़त हुसैन नज़री साहब वज़ाहत फरमाएंगे। अल्लामा साहब क़िबला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, बार बार कहता है कुरान में मुझसे मांगो, मुझी से मांगो, और इस तस्वुर को आप ज़रा वाज़ेह करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार क्यों फरमा रहा है मुझसे मांगो? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदऊनी अस्तजिब लकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम। बहुत शुक्रिया सही सलमान गुल साहब, बहुत खूबसूरत मौजू है आज का और ख़ास तौर पर ये दुआओं का मौसम बहार है। बिल्कुल, बेशक दुआओं की कबूलियत के दिन हैं और रमज़ानुल मुबारक की हर घड़ी हर साथ में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की दुआओं को कबूल मंजूर फरमाता है। और दूसरी बात यह है कि ख़ास तौर पर ये जो अशरा है, अशरा अखीरा, और इसकी जो ताक़ रातें हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर मांगने की रातें हैं। बेशक सुभान। इनको ज़ाया नहीं करना है और इनको जो है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर मांगते रहना है। सही। आपने फरमाया कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर रब्बे कायनात ने फरमाया बार बार मांगो। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो कि मैं तुम्हें अता करूँगा और तुम्हारी दुआओं को शर्फ़ क़बूलियत अता करूँगा। दूसरे मकाम पर फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआनी फ़लयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। फरमाया कि वो ए हबीब आपसे सवाल करते हैं कि हमारा रब किधर है, हमारा रब जो है जिसको हम मानते हैं वो किधर है, आप उन्हें बता दो कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। दूसरे मकाम पे फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। फरमाया मैं तो शहरक से ज़्यादा, हम तो शहरक से ज़्यादा करीब हैं। फरमाया हम तुम्हारे बिल्कुल करीब हैं, तुम दुआ मांगो। फरमाया जब दुआ मांगोगे रब तबारक व तआला तुम्हारी दुआ को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाएगा। जैसे कि आपने हदीस पाक पढ़ी कि अद्दुआ, दुआ के बारे में आया कि अद्दुआ हुवल इबादतु, दुआ इबादत है। खुद भी दुआ इबादत है, खुद फी नफ्सी इबादत है, हदीस पाक के अंदर आया। और दूसरा जो आपने फरमाया कि अद्दुआ मुख़्खुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। यानी मग़ज़ एक मरकज़ी चीज़ होती है, उसकी मिक़दार अगर से थोड़ी सी होती है लेकिन उसकी अहमियत बहुत, हाँ हैसियत व अहमियत। इसी तरह हम महफ़िल करते हैं, मजलिस करते हैं, तवील महफ़िल होती है, दुआ मुख्तसर होती है लेकिन वो इबादत का निचोड़ और रस और मग़ज़ होता है। बिल्कुल सही। फरमाया कि दुआ मांगनी चाहिए। देखिए दुआ बंदा मोमिन हमा वक्त अल्लाह तबारक व तआला से उसको मांगनी चाहिए। हमारे यहाँ होता यह है जिसका हमने कल भी तज़किरा किया, कुरान ज़ीशान हमें यही बताता है कि हम मुश्किलात में तो अपने रब से बहुत दुआएं मांगते हैं। इज़ा मस्सल इंसाना दुर्रुन दआ रब्बहु मुनीबन इलैहि, जब हम मुश्किल में फंस जाएँ, परेशानी में फंस जाएँ, किसी कोई परेशानी आ जाए, इम्तिहान होते हैं बच्चों के, तो हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर रुजू करते हैं। और रुजू करना चाहिए, करना चाहिए। कहाँ रुजू करेंगे? एक ज़ाहिर है वहाँ नहीं तो कहाँ? अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? वही दरबार है, उसी दरबार के अंदर रुजू करना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा? अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा इज़ा खव्वलनाहु निअमतम मिन्ना क़ाला इन्नमा उतीतु अला इल्म। जैसे हम नेमतें अता करते हैं तो बंदा हमें भूल जाता है। ये जो सेकंड स्टेप है हमारा, पहले मांगता है, आता है, हमसे मांगता है, हम दे देते हैं। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के सिवा तो और कोई ज़ात ही नहीं है। अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहु, फरमाया कौन है दुआओं को सुनने वाला उन हालत इस्तरार के अंदर, परेशानी के अंदर, गमों के अंदर, जब गिरदाब के अंदर तुम्हारी किश्ती फंसी हुई हो
تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کون سی ذات ہے کہ جو تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. بالکل صحیح. دوسرا فرمایا کہ انسان مشکل کے اندر اگر اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ آسانی کے اندر بھی رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھٹکاتا رہے. سلمان بھائی آپ نے دنیا کے اندر بھی دیکھا ہوگا ایک دوست آپ کا کبھی ٹیلی فون ہی نہ کرے, اچانک کو کام پڑا, پھنس کیا, ٹیلی فون کیا, بھائی خرید تو ہے, ٹیلی فون کر لیا, آج اچانک فون آ لگتا ہے خرید کو کام تو نہیں پڑ گیا, خیر خرید تو ہے, فون کر لیا تم نے آج. ظاہر ہے یہی بولے گا. یعنی لا مثل لہو ولا مثال لہو, اس کی کوئی مثال نہیں. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم مشکلات کے اندر تو یاد کرتے ہو, فرمایا آسانیوں کے اندر بھی رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہا کرو, تاکہ یہ مانوس آواز ہو, مانوس تعلق ہو. جب مشکل کے اندر پھنسو تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تمہاری دعا شرف قبولیت ہو. ایک جملہ میں یہ کہوں گا, قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے جیسے بات ہوئی کہ رب کائنات نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو, مجھ سے مانگو. ہمارے ہاں عوام الناس کے اندر ایک شکوہ ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو دیکھیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو بنیاد ہے وہ اساس ہے جو کتاب الدعوات کے اندر ایک حدیث پاک خاص طور پر نقل کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے, پراگندہ بال ہے, بری حالت ہے اس کی, اور وہ آ رہا ہے سفر سے اور دعا کر رہا ہے, ہاں یا رب یا رب یا رب. اچھا جی ہاں, فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہا ہے, لیکن حضور نے فرمایا کہ مطعمہ حرام مشربہ حرام, فرمایا ملبسہ حرام غذی بالحرام فانا یستجاب. فرمایا کہ اس کا پینا حرام کا, کھانا حرام کا, اس کا لباس حرام کا, اس کا جسم جو گروتھ کر رہا ہے وہ حرام کا, کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا. تو فرمایا کہ انسان دعا کرے لیکن یہ نہ کہے کہ میری تو کرے ذرا. اچھا ہم یہ دعا اللہم آمین, دعا ہاتھ پھیرے ختم کرے, یار دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں ہماری. یعنی کہ ہاتھ پر کوئی سرسوگ آیا ہوا ہے ہم نے کہ ہم ہاتھ پھیریں اور اس کے بعد جو ہے نا سامنے ہمارے دعا کی قبولیت کی صورت کے اندر کھڑے ہو. فرمایا ایسا نہیں ہے. مفتی صاحب قبلہ تشریف لائے, مفتی صاحب نے بڑی مضبوط گفتگو کرنی ہے, میں صرف ایک حدیث پاک سنا کر اجازت چاہتا ہوں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. سب سے پہلے مین لین یہ ہے. اچھا اس کا بالکل ٹائٹل دے دیا, جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ قبول. ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. لیکن اس کی قبولیت کے مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. فرمایا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جس چیز کو مانگ رہا ہے وہی چیز اسے عطا فرما دیتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں ہمیں یہ مل جائے, یہ مل جائے, یہ مل جائے, وہ ہمارے حق میں بہتر. جیسے بچہ نہیں بازار کے اندر جا رہا ہوتا ہے, ماں کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے, مامی مجھے یہ بھی لینا ہے, یہ مامی رکو رکو یہ کھلونا لینا ہے, یہ کھلونا لینا ہے. تو یہ ہمارا من بھی بچوں کی طرح ہے. ہم بھی اس دنیا کے بازار کے اندر اسی بچے کی طرح ہیں کہ ہر چمکتی ہوئی چیز پر فوراً ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے, وہ معال و انجام کے اعتبار سے جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. فرمایا کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی. تو قرآن اللہ کا, تو رب تبارک و تعالیٰ وہ چیز تمہیں عطا نہیں فرماتا ہے. کبھی عطا فرما دیتا ہے, کبھی عطا نہیں فرماتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو ذخیرہ فرما لیتا ہے اور اس کا اجر آخرت کے اندر عطا فرماتا ہے. تو ایک ہیڈنگ یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو, مانگتے رہو, مانگتے رہو. کسی نہ کسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تمہارا بیلنس جمع ہو رہا ہے, ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بنیادی اور جو میں سمجھتا ہوں جو آج کے موضوع پر قرآن کے حوالے سے چونکہ سوال تھا تو میں نے قرآن کی آیات پڑھی. بالکل قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ بھائی مجھ سے مانگو اور مجھی سے مانگو, میں تمہیں ضرور دوں گا. تو اس کی جو میں چاہتا تھا اس کی وضاحت علامہ صاحب نے بہت خوبصورت وضاحت فرمائی. مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب آپ کا خیر مقدم ہے, بالخیر آئے. تاخیر اپنی جگہ ہے لیکن تاخیر اور بالخیر بہت زیادہ. اور دوسرا آپ کا جو روٹ ہے اس پہ ٹریفک خیر ہوتا ہی ہے, آپ ایک ایک گھنٹہ بھی مجھے پتہ ہے پھنسے ہیں ٹریفک میں. اینی ویز مفتی صاحب آپ تشریف لے آئے, بس ہمارا آپ کا آنا مبارک ہو, خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو, ویلکم کہتے ہیں. ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت ویسٹ کوٹ آپ نے آج پہنی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بس سے ہی بچائے. اچھا دعا کا موضوع ہے تو مفتی صاحب دعا کی ضرورت اور اہمیت, یعنی اس کی جو نیڈ ہے اور اس کی جو امپورٹنس ہے اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. ابھی جب میں یہاں پر آیا اور پفنگ وغیرہ کروا رہا تھا تو علامہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے.
بڑی دل نشیں انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے, آپ کو اور عروج عطا فرمائے, نزد بس سے محفوظ و مامون فرمائے. کیونکہ قرآن کی بات جو ہے نا آج کل نہیں کی جاتی, اور چنیدہ کچھ لوگ ہیں جو اب بھی قرآن کی بات کرتے ہیں. علامہ صاحب ان میں سے ایک ہیں. ماشاءاللہ, یہ اس میں کوئی شک نہیں. جو آپ نے دعا کی جو ضرورت ہے, اس کی اہمیت ہے, فضیلت ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان نا صدیوں سے, یعنی جب اسلام آیا تو اس سے پہلے بھی مختلف بتوں کی پوجا کی جاتی تھی. کوئی چاند کی, کوئی ستاروں کی, کوئی سورج کی, کوئی جو ہے وہ آگ کی, اور کوئی اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کی عبادت کیا کرتے. یعنی ہر جو بھی طاقتور چیز ہوتی نا, تو اس کے آگے انسان چونکہ زمانے جاہلیت میں تھا, اس کے پاس علم نہیں تھا, تو ہر طاقتور چیز کے آگے جھک جاتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور جو بھی ہو اس کے آگے جھکنا یا اس کے سامنے کھڑا ہونا, یہ ایک انسان کی فطرت میں بھی شامل ہے. وہ چاہتا ہے کہ کسی کے سامنے میں جھکوں. ہاں, اور تو جھکنے کا جی تو جھکنے کا اہل کون ہے, کس کے سامنے جھکا جائے, کس کے سامنے اپنی جبین نیاز کو زمین پر ٹکایا جائے. تو پھر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کائنات میں کوئی بھی اس کا اہل نہیں. وہاں ایک اہل ہے, ایک ذات جو ہے وہ اہل ہے, وہ کائنات کو بنانے والی ہے. وہ اللہ رب العالمین ہے کہ جس کے آگے جھکا جائے, جس کے آگے عبادت کی جائے, اور جس کے آگے اپنی جبیر نیاز کو زمین پر ٹکایا جائے. اچھا, اسی طریقے سے اب دعا ہے. تو دعا بھی انسان, ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی سوال کرتا ہے. اب سوال کس سے کرے, مانگے تو مانگے کس سے؟ تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورہ فاتحہ میں نا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, خاص تیری عبادت کرتے ہیں, اور خاص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو یاد رکھنا کہ دعا خود عبادت ہے, اور دعا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے آگے دعا نہیں کی جا سکتی. ہاں, یہ جو ہم بعض اوقات یعنی کہتے ہیں, تو یاد رکھنا کہ دعا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں. ہاں, سوال یا ندا اللہ کے سوا کسی اور کو مجازن کر سکتے ہیں, لیکن دعا مجازن بھی نہیں ہو سکتی. دعا فقط اللہ رب العالمین سے کہ یا اللہ تو کرم فرما. جب ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کرم فرمائیے, تو اس کا مطلب یہ کہ ہم مجازن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدد طلب کر رہے ہیں, کہ مدد حقیقی تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے, لیکن ایک مجازن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ نزد کرم فرمائیے, توسل کرتے ہیں, وسیلہ پیش کرتے ہیں, جو کہ بالکل شریعت کے عین مطابق ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, اولیاء کاملین سے, آل بیت اطہار سے, صحابہ کرام سے, ان سے بھی ہم توسل کرتے ہیں, وسیلہ طلب کرتے ہیں, یا جو ہے مدد مجازی کو طلب کیا کرتے ہیں. لیکن دعا, درخواست, لیکن دعا فقط اللہ رب العالمین کے لیے. اچھا, اب اللہ ہے کہاں؟ یہ بات یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں. صاحب میں چاہتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے اب جب حدیث اور روایت کی بات ہوگی تو انٹرپشن بالکل مناسب نہیں. بریک کے بعد انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین اکرام, موضوع ہے دعا, اور ملک کے اکابر مستند علماء اکرام, آپ کے ہمارے ہر دل عزیز علماء موجود ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ, آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ, ابھی ملتے ہیں اور پھر مزید بات کرتے ہیں دعا پر. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. ملک کے اکابر اور جید علماء کرام کی مائیت میں میرا اور آپ کا وقت کٹے اور آگہی کا سفر ہو, تو اس سے بہتر رمضان کی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں. مفتی محمد سہیل اعظم جدید صاحب دعا کی ضرورت اور اہمیت پر تھے, اور فرمایا ایک بار حضور کی بارگاہ میں ایک واقعہ کوئی پیش آیا, میں وہ سننا چاہتا ہوں. جی مصطفیٰ. اچھا, اب کچھ لوگوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا کہ ہم رب کو پکارتے ہیں, تو فرمایا کہ ربنا قریب ام نناجیہ یا فنناجیہ, ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے مناجات کریں, سرگوشیاں کریں, ام بعید فننادیہ, یا دور ہے کہ ہم اسے آوازیں دیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو علامہ سب پڑھ رہے تھے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, کہ جب آپ کے بندے یعنی آپ سے سوال کر رہے ہیں نا کہ رب کہاں ہے, تو ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں. کتنا قریب ہوں کہ جتنی شہرک تم سے قریب نہیں ہے اتنا میں تم سے قریب ہوں. تو تم چاہے مجھے ندا دو,
صدائیں دو میں وہ بھی سنتا ہوں، تم مجھے سرگوشی میں یاد کرو میں وہ بھی سنتا ہوں، تنہائی میں یاد اور تم کرو ابھی یاد نہ کرو سوچو میں تب بھی تمہاری سنوں گا، جو سوچے تمہارے اندر نہیں آئی میں ان کو بھی سنتا ہوں، میں ان کو بھی، وہ بھی میرے علم میں ہوتی ہیں۔ یعنی اس سے ایک بات اور ظاہر ہو رہی ہے مفسر جی۔ کہ اللہ فرما رہا ہے مجھے تنہائی میں بھی یاد کرو، جی جی بازار جی میں بھی یاد جی کرو، جی مجھے سوچو بھی، بالکل، یعنی یہ بالکل۔ ساری صورتیں واضح کر رہے ہیں آپ کہ ہر لحظہ اللہ کو یاد کرو۔ بالکل ایسا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار دعا میں کیوں مانگوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے نا، میرا حال اس کے سامنے آیا ہے، تو مجھے دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح۔ دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ یار باس دیکھ رہا ہے، میں باس کے لیے کام کر رہا ہوں تو وہ مجھے دیکھے گا، وہ خود ہی میرے لیے کرے گا، مجھے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ دنیا میں لوگوں سے مانگا جائے تو وہ تنگ ہوتے ہیں، صحیح، سوال کیا جائے تنگ ہوتا ہے، اور سیٹ کے پاس جائے اور اس کو پتا ہو نا، سیٹ کو پتا ہو کہ یار یہ جب آتا ہے مانگتا ہے، ہاں صحیح بات، جب آتا ہے اپنے کام سے آتا ہے، صحیح۔ تو وہ میرے خیال میں ایک دو مرتبہ کے بعد نا پیون سے کہے گا اس کو ذرا باہر سے ہی چلتا کر دو اس کو، یہ خامخواہ جب آتا ہے منہ کھولتا ہے۔ صحیح بات۔ تو دنیا والے ان کے سامنے سوال کیا جائے وہ پریشان ہوتے، تنگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سوال کرنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا فرق ہے، سبحان وہ راضی ہوتا ہے اسی سے مانگنا کہ اس کی چاہیے، بارگاہ میں وہ سوال خود ہی کیا جائے۔ ماتحت جتنے بھی آپ کے باسز ہیں یا جو بھی ہے اس سے اگر آپ مانگیں وہ ان کے دل میں خود ہی ڈال دے گا۔ جی، یہاں پر دنیاوی طور طریقے نہیں چلیں گے، صحیح بات، یہاں پر یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں جتنا آپ مانگے وہ راضی ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ من لا یدعونی اغضب علیہ، کہ جو مجھ سے دعا نہیں کرے گا یا جو مجھ سے دعا نہیں کرتا میں اس پر غضب فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دعا نہ مانگنے والے کے لیے تو وعید بتا دی پھر ہاں آپ نے۔ کہ میں اس پر غضب فرماؤں گا، جو مجھ سے سوال نہیں کرے گا، جو مجھ سے سوال نہیں کرتا میں اس پر غضب فرماؤں گا۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ من لا یدعونی، اور یعنی اس کا بھی اس روایت کا بھی ذکر ہے، اور یہ الفاظ کہ جو مجھ سے سوال نہیں کرتا اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ من فتحت لہو ابواب الدعاء فتحت لہو ابواب الاجابہ، کہ سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولتا ہے نا، فرمایا کہ اس کے لیے قبولیت کے دروازے بھی کھول دیے سبحان جاتے ہیں۔ اللہ، ایک دروازہ کھلا مانگنے کا، تو یہ دعا جو ہے یہ کنجی ہے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب تم دعا مانگو نا، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہ یا تو مل جاتا ہے یا اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کم از کم تجھے یہ تو حاصل ہوگا نا کہ تو اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کے قابل ہو جائے، یعنی جس وقت دعا کے لیے تیرے ہاتھ اٹھے تو اس وقت تیرے اور رب کے درمیان کوئی بھی نہیں ہے، تیرا تعلق رب تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، تو کیا یہ کم ہے کہ تو اپنے رب تعالیٰ سے راز و نیاز کر رہا ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیں، کسی بزرگ سے بھی پوچھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کب یاد کرتا ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے؟ ہاں مجھے کیسے پتا چلے کہ مجھے رب تعالیٰ نے یاد کیا ہے؟ فرمایا بڑا آسان فارمولہ ہے، اس میں کوئی زیادہ پہاڑ کھودنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب تو اللہ کو یاد کرتا ہے نا تو سمجھ جا کہ اللہ تجھے یاد کر رہا ہے۔ تو جب تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے تو سمجھ جا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم تجھ پر ہے، وہ تجھے توفیق دے رہا ہے۔ اسی لیے دعا مانگنا انتہائی ضروری ہے، دعا کی اہمیت ہے، ضرورت ہے ہماری، کیونکہ الدعاء صلاح المؤمن، لے دے کر ان حالات کے تناظر میں بھی سلمان بھائی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سوائے دعا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہو کہ جب گھر سے باہر نکلتا ہوں دشمن میری طاق میں، تو کیا کریں گے؟ ویپن اپنے ساتھ لیں گے، اسلحے اپنے ساتھ لیں گے، گارڈ اپنے ساتھ لیں گے۔ تو اس وقت ہمیں یہ ہے کہ ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو یہ کرونا وائرس منتظر نظر آتا ہے، زیادہ پھیل رہا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون فرمائے، تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں سوائے ہتھیار، ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، وہ دعا ہے۔ الدعاء صلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آئیے اس ہتھیار کو اللہ کی بارگاہ میں یوز کیجئے کہ یا اللہ تو نے ایک ہمیں یہ دیا ہے نا، بس ہماری دعا قبول فرما اور ہمیں اس وائرس سے محفوظ و مامون فرما۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ ام من یہدیکم فی ظلمات البر، اچھا یہ 20ویں پارے میں نا آغاز میں آپ دیکھیں، ام من خلق السماوات والارض ام من یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ام من یبدأ الخلق، یعنی کون ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، کون ہے جس نے جو ہے یہ سورج چاند ستاروں کو بنایا، کون ہے جس نے دریا کو رواں دواں فرمایا۔ اسی میں فرمایا کہ اچھا کس نے تمہیں پیدا فرمایا، اسی میں ایک بات فرمائی کہ ام من یجیب المضطر اذا دعاہ،
وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے سبحان اللہ۔ جو اضطرار میں، جب انسان اضطرار میں آ جائے اور دعا کرتا ہے تو بتاؤ تو صحیح کہ اس اضطراری حالت میں اس کی باتوں کا جواب کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ اس کی دعا کا جواب کون دیتا سبحان ہے؟ اللہ، سبحان رب تعالیٰ ہے۔ اور سبحان پھر اللہ۔ صرف جواب نہیں دیتا بلکہ اس کی ساری مصیبتوں کو دور بھی فرماتا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ بند راستوں کو اگر کھولتا ہے تو رب تعالیٰ ہی کھولتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک مفتی صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ علامہ صاحب قبلہ، دعا کے فضائل اور برکات کیا ہیں، اس پر روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سلمان بھائی۔ دعا کے فضائل اور برکات بے شمار ہیں جو مختلف احادیث میں رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، صحیح۔ کون ہے جو مجھ سے سوال کرنے والا ہے تو میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی چیز محترم اور مکرم نہیں ہے۔ اس سے دعا کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا تو میں تجھے بخشتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ صحیح۔ اسی حدیث میں فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں کے برابر ہو جائیں پھر بھی تو مجھ سے بخشش مانگے گا تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کے برابر بھی گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حالت میں تو مجھ سے ملے کہ تو نے کسی چیز کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو فرمایا کہ میں زمین بھر کے برابر تجھے بخشش و مغفرت عطا کر دوں گا۔ یہ دعا کی اہمیت اور فضیلت ہے، دعا کی اہمیت، فضیلت ہے دعا کی۔ اور پھر فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی غائب کے لیے دعا کرتا ہے جو وہاں موجود نہ ہو، اس کی بھی بڑی فضیلت حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ما من عبد مسلم يدعو لأخیہ بظاہر الغیب الا قال الملک ولک بمثل، کہ جب کوئی مسلمان بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو جو مقرر کردہ فرشتہ ہوتا ہے جب وہ اس کی دعا کو سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو کہ جو تو نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی۔ اللہ اکبر۔ گویا بندہ اپنے لیے ہی دعا کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اس سے بھی دعا کی فضیلت کا اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ دعا کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اپنے پیچھے اپنی نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے، پھر وہ اولاد جب اس کے لیے دعا کرتی ہے تو مرنے کے بعد بھی اس دعا کی برکت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور وہ جو ایصال ثواب کی مشہور حدیث پڑھی جاتی ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، اس میں تیسری چیز ہے او ولد صالح يدعو له، کہ بندہ ایسی نیک اولاد چھوڑ کر جائے کہ جو مرنے کے بعد جب اس کے لیے دعا کرتی ہے تو مرنے کے بعد بھی اس دعا کی برکت کا اظہار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کے درجے کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے، جو بھی آپ کی گفتگو یہاں تک پہنچی، بہت خوبصورت کلام فرما رہے ہیں علامہ قدرت اللہ نقشبندی صاحب۔ لیکن کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ حافظ ندیم اذان عصر براہ راست ہمارے اسٹوڈیو سے دیں گے، آپ سماعت کیجئے، ہم نماز عصر ادا کرتے ہیں اور ہوتی ہے آپ سے بریک کے بعد امامت میں، جیسے کہ روزانہ علامہ صاحب فرماتے ہیں امام الحی کی امامت میں، تو انشاءاللہ ہم بھی حضرت صاحب کی امامت میں نماز عصر ادا کر لیتے ایس او پیز کے ساتھ، بالکل احتیاطی تمام تر تدابیر کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہاں نماز ادا کی جاتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دعا پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے۔ رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی